देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। टुकड़ों की सियासत, महंगाई का जिन और शहबाज स्पीड, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जब हमें IMF ने कहा कीमत बढ़ाओ पेट्रोल और फजलुरमान की, हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। ये IMF के गुलाम है। तेल की कीमतें खरीद से कम तेल बेचना मुमकिन नहीं, इसको बर्दाश्त हमें करना पड़ेगा। क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, जिनका है सब कुछ है? फितना खान के स्टेटमेंट सुने, आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां ज़ेब। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो एक दबंग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मशहूर थे, जिस काम में हाथ डालते वक्त से पहले मुकम्मल कर लेते। पंजाब की तरक्की देखकर दूसरे सूबे रश किया करते थे। कराची वालों की ख्वाहिश होती थी कि उनका शहर भी लाहौर जैसा बन जाए। शहबाज शरीफ ने मेट्रोज और ऑरेंज ट्रेन समेत तरक्याती प्रोजेक्ट्स इतनी तेजी से मुकम्मल किए कि लोग उनके कामों को पंजाब स्पीड और कभी शहबाज स्पीड कहने लगे। वो जहां से गुजर जाते थे वहां फ्लाईओवर या अंडरपास बन जाता था। क्या चीन और क्या तुर्की, सब ही शहबाज स्पीड के दीवाने थे। फिर हुआ यूं कि शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बन गए। वो अपनी स्पीड अपने साथ पंजाब से मरकज में तो ले आए, लेकिन कहा जा रहा है कि वो स्पीड तरक्की के बजाय तबाही के ट्रैक पर चढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने वजीर आजम बनते ही उंगली के इशारे से इस्लामाबाद की मेट्रो चलाई तो शहबाज स्पीड की मरकज में भी वाह वाह हो गई। लेकिन फिर ये शहबाज स्पीड इतनी फास्ट हो गई कि शहबाज शरीफ को खुद भी पता नहीं चला कि कब मुल्क में महंगाई ने भी शहबाज स्पीड पकड़ ली है। पेट्रोल ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो एक हफ्ते में 60 रुपए महंगा होकर सीधा डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया और अभी तक नॉट आउट है। पिछले दौर में महंगाई खत्म करने का क्रेडिट लेने वाली नून लीग आज अपने हाथों से इतनी महंगाई कर रही है कि रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। एक हफ्ते में 2 बार 30-30 रुपए पेट्रोल महंगा करके नून लीग ने IMF को शायद राजी कर लिया हो, लेकिन अवाम को शदीद नाराज कर दिया है। शहबाज स्पीड सिर्फ पेट्रोल तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि बिजली ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो 8 रुपए महंगी करने का फैसला हो गया, फिर भी वो अवाम को मैसर नहीं। पंजाब में तरक्की की अलामत बनने वाली शहबाज स्पीड मरकज में अवाम के सर का दर्द बन चुकी है, क्योंकि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई का ना थमने वाला तूफान आ रहा है और इस तूफान में आम आदमी का जिंदा रहना शायद मुमकिन ना हो। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, वो भी इसी स्पीड से खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन खतरनाक होने की समत उनकी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पाकिस्तान के 3 टुकड़ों, एटम बॉम्ब और फौज को नुकसान वाले बयानात ने न सिर्फ सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है, बल्कि एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि इक़्तिदार हाथ से जाने के बाद इमरान खान शायद खुद को ही पाकिस्तान समझ बैठे हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो वजीर आजम नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ही नहीं रहेगा? ये तर्ज अमल और बयानात पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या ये सब खुद उनकी अपनी सियासत और पार्टी के लिए भी ठीक है? आखिर हमारे सियासतदान इक़्तिदार हाथ से जाते ही पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों शुरू कर देते हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसका भी जायजा लेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब। हमें आज के प्रोग्राम में तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। नज़ीर लगारी साहब, आपसे शुरू करते हैं और सर महंगाई से ही बात पहले शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सबसे अहम टॉपिक है। हुकूमत का कहना है कि उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और मूडीज़ ने भी जो क्रेडिट रेटिंग है वो मुस्तहकम से मनफी कर दी है। पेट्रोल की कीमतों में आग लग चुकी है, आपको पता है। बिजली की कीमतों में जो है वो बड़े ज़बरदस्त झटके लग रहे हैं। आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है वो मईशत को संभाल भी सकेगी क्या? नहीं, हुकूमत को संभालनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है, लेकिन ये सब कुछ आनन फानन नहीं हुआ है। इस तबाही की बुनियाद जो है वो पहले रख दी गई थी जी। एक सियासी अदम इस्तेहकाम, एक नालायक और नाअहल पिछली 3.5 साल की हुकूमत, जिसने मईशत को संभालने के लिए ज़रा बराबर भी काम नहीं किया।
اور اس کی تمام لگاتار ناکامیاں، پھر جس حالات میں جو انہوں نے حالات عدم استحکام کے پیدا کیے، اس نے پاکستان کے بارے میں دنیا بھر کا تاثر اور خود پاکستان کے عوام کا تاثر وہ جو ہے غیر یقینی کی طرف منتقل کر دیا ہے، اور اپنی کارکردگی کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ جناب یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے مہنگائی۔ تو یہ مہنگائی اس مہنگائی کا تسلسل ہے جو پچھلی ناکام اور نااہل اور نالائق حکومت نے یہاں لائی۔ نذیر اغاری صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ بڑے سلجھے ہوئے بڑے کمال کے لوگ آ گئے ہیں، یہ جو اب آئے ہیں ان کے بارے میں تو یہی تاثر ہے نا کہ یہ اہل بھی ہیں، یہ تجربے کار بھی ہیں، اور سر ان کو کیا 3.5 سال کے عرصے میں یہ نہیں پتا تھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں؟ بھائی کوئی ہوم ورک اور تیاری کر کے آنا چاہیے تھا نا۔ اب یہ کہنا تو بڑا، آپ یقین کریں ٹاک شوز میں ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی فارمولا بتاؤ، کوئی حل بتاؤ، مہنگائی کو کیسے کم کرو گے، تو سوال کو وہ گول مول جواب دیتے تھے۔ ان کے پاس اس وقت بھی حل نہیں تھا، تو کریڈٹ تو ان کا بھی نہیں ہے نا پھر۔ آپ کی دنیا بھر میں کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے، آپ پاکستان کی اس ملک کی اس ریاست کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے، دنیا میں کوئی آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پیسہ لے کر جاؤ گے اگر انویسٹ کرنے کے لیے تو کس لیے جاؤ گے؟ دنیا میں غیر یقینی ہے، اور وہ غیر یقینی انہوں نے اور زیادہ گہری کر دی ہے۔ اور میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی پارسا نہیں آئے ہیں، بڑے ماہر نہیں آ گئے ہیں، اگرچہ یہ معیشت چلاتے رہے ہیں لیکن ایک جمے ہوئے ماحول میں چلاتے رہے ہیں، اس طرح کے ماحول میں نہیں ہے جس کو پچھلے 1.5-2 مہینوں میں جس طرح خراب کیا گیا ہے۔ اب اس ماحول میں آپ فرشتوں کو لے آئیں وہ بھی نہیں چلا سکیں گے، جو ہمیشہ آ جاتے تھے وہ بھی نہیں چلا سکیں گے، جو آ کہتے تھے محب وطن ہمارے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم، وہ بھی نہیں چلا سکیں گے، کوئی بھی نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ ملک کو اس طرح پولرائز کر دیا گیا ہے۔ لغاری صاحب یہ کیوں آئے ہیں پھر حکومت میں، یہ کیا کرنے آئے ہیں سر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نیک نیت سے آئے ہوں گے کہ شاید ہم کچھ ٹھیک کر سکیں گے، نہیں کر سکے ٹھیک، یہ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ ہم شاید پاکستان کو نہیں سنبھال سکیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سے ہم بیانے بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو، ہم پاکستان کے موجودہ حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم صرف ایک بات کو لے رہے ہیں کہ اس کو قابل ظاہر کریں یا اس کو قابل ظاہر کریں، اس کو نااہل ظاہر کریں یا اس کو نااہل ظاہر کریں۔ جو حقائق ہیں وہ سامنے ہیں، ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے، نیت کا کیا کریں ہم؟ پاکستان کو مس مینیج کیا گیا، پاکستان کی اکنامی کو، پاکستان کی سیاست کو۔ ٹھیک، نذیر اغاری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے اور مزید مہنگائی بھی ہوگی، ظاہر ہے اگلے ہفتے بجٹ بھی آ رہا ہے سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بوجھ صرف نون لیگ کو ہی اٹھانا پڑے گا یا جو ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF ہیں وہ بھی ان کے اس بوجھ کو شیئر کریں گے؟ سیاسی قیمت جو ہوگی وہ سب کو چکانی پڑے گی، چونکہ پیپلز پارٹی تو نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف آئینی عہدوں میں انٹرسٹڈ ہے، وہ ایسی کوئی وزارتیں بھی لینے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے جن میں جواب دہی ہو۔ نہیں، میرے خیال میں ان کے پاس وزارتیں ہیں، وہ ہر وزارت کی جواب دہی کے لیے ہر آدمی کو اپنی وزارت کی جواب دہی کرنی ہوگی، حکومت میں شامل ہونے کی جواب دہی کرنی پڑے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، وہ PMLN ہو، وہ کوئی بھی جماعت ہو، اس ساری صورتحال میں جس نے اقتدار میں شراکت کی ہے اس کو یہ سب کچھ قبول کرنا پڑے گا اور اس ذمہ داری بھی لینی پڑے گی۔ اور انہوں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو پولرائزیشن ہے اس کو کہاں لے جائیں گی؟ جہاں پر طاقت کے مراکز ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کہاں لے جائیں گی؟ جہاں عدلیہ اور جو اپنا انتظامیہ ایک دوسرے کے ڈومین میں جا کر جو ہے کھیل رہے ہیں اس کو کیا کریں گے؟ جہاں ادارے اپنے ساتھ ایک جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے وہاں کیا کریں گے؟ جہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کو کیا کریں گے؟ اس کا حل بھی دینا سر، اس کا حل کیا ہے؟ لیکن میں عمار مسعود صاحب سے بات کر لوں، پھر دوبارہ آپ سے اس پہ بات پوچھوں گی۔ عمار مسعود صاحب، ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ نون لیگ کے پاس بڑی قابل ٹیم ہے، بڑی اہل ٹیم ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، لیکن اس 1.5 ماہ میں آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے عوام کو بڑا مایوس کیا ہے؟ ایک ہفتے میں 60 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کر دیا گیا ہے، سر یہ عوام کہاں جا کے اپنا سر پھوڑے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، اگر تو آپ پیٹرول کے موجودہ اضافے کو کسی طرح کوئی شخص بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اس سے عوام پہ بے انتہا دباؤ پڑا ہے، اور اگر پچھلی حکومت کی غلط معاشی پالیسیاں تھیں تو اس کا حل کسی اور صورت میں نکلنا چاہیے تھا، عوام کے اوپر پریشر نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن بہت زیادہ بڑھا جو کہ غلط بات ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور مزید بڑھنے کا امکان ہے، بالکل مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ملک 1.5 مہینے میں
نہ خراب ہو سکتا ہے، کوئی بھی ملک نہ 1.5 مہینے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ لغاری صاحب کی بات بڑی ہوتی ہے، یہ بالکل درست بات ہے. یہ الٹیمیٹلی گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، IMF کا وہ معاہدہ ہے. 3.5 سال میں خراب ہو سکتا ہے ملک سے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، اور عمران خان نے کر کے دکھا دیا. لیکن عمران خان نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بڑے برے حالات میں ملک دیا ہے. عمران خان نے تو آخری وقت تک یہی کہا. اتنے سالوں کا گند 3 سال میں صاف نہیں ہو سکتا. تو 3.5 سال کا گند آپ کیسے 1.5 ہفتے میں صاف کرنے کی؟ تو پھر 5 سال مکمل کرنے دیتے؟ نہیں، آپ اس نہج پر پہنچ گئے تھے اور کہ آپ کے پاس 2 راستے تھے. یا تو آپ ملک کی سلامتی کو خطرے درپیش کرنا چاہتے ہوں، یا اس سٹیج پر انٹروین کر کے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ایک ابھی جو آپ نے کہا نا، بڑا تانا دیا آپ نے کہ یہ بڑی تجربہ کار ٹیم تھی اور یہ معیشت کو سنبھال سکے گی. یہ تانا نہیں، طنز کیا نا. اچھا جی، تانا ہوتا ہے نا اسی طرح. اب آپ یاد رکھیے 2013 سے پہلے کا ماحول، الیکشن سے پہلے کیا صورتحال تھی، کس قدر لوڈ شیڈنگ تھی، اور لگتا تھا راجہ پرویز اشرف ہر روز آ کر بیان دیتے تھے کہ اب ٹھیک ہو جائے گی، اب ٹھیک ہو جائے گی. نہیں ٹھیک ہوئی تھی. دہشت گردی کی صورتحال دیکھیے، بہت بری صورتحال تھی. یہ لوگ آئے، اگر 6 ہفتوں کے بعد کسی نے پروگرام کیا ہوگا تو یہی کچھ ڈسکس کیا ہوگا. اسی لیے میں نے کہا کہ اہل اور قابل کی بات اسی لیے کہ اس کے بعد 2013 کے بعد 6 ہفتوں میں صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی تھی. It takes some time. ملکوں کی صورتحال 2 1.5 سال میں اہم فیصلے کیوں نہیں لے سکے؟ پھر خان صاحب نے صحیح کہا نا کہ جب یہ آئے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. یہ والی حکومت 1.5 سال کہاں ملا ہے؟ 1.5 ماہ میں میں نے آپ کو خان صاحب نے کہا ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. ایگزامپل کوئی نہیں ہے. خان صاحب خیر ان کی باتیں نہ کرے، وہ تو ملک بھی توڑنے 3 ٹکڑے کرنے والے ہیں. اگر آپ ان کی بات کرتے دیکھیے 2013 سے پہلے اگر، اور جب یہ حکومت آئی تھی ان کی، اس کے بعد کسی نے 6 ہفتے بعد پروگرام کیا ہوگا ایگزیکٹلی اسی ٹون اسی مینرزم میں کیا ہوگا. لیکن گریجولی ہم نے دیکھا لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، جو پاکستان کا سنگل مسئلہ تھا. دہشت گردی ختم ہوئی. عمار صاحب ابھی پتہ ہے کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ جو اہم فیصلے کی بات ہوئی نا، جو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ میں نہیں لیا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہمیں تو کہتے تھے کہ IMF کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے IMF کے سامنے لیٹ ہی گئے ہیں جو اٹھ نہیں پا رہے ہیں. لیکن کیا مسئلہ اہم فیصلے نہ لینے کا اس 1.5 ماہ میں یہ ہے کہ شہباز شریف خود فیصلے نہیں لے سکتے نا، وہ اتنے خود مختار نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں لنڈن میں بھائی کی طرف، چونکہ یہ بھی تاثر ہے کہ ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ جو ہے وہ لنڈن میں بھی ہے، ڈیفیکٹو وزیر اعظم نواز شریف ہیں اور پھر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ہے. پھر وہاں سے اجازت ملتی ہے تو یہاں پر پھر آصف علی زرداری اور مولانا صاحب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو شہباز شریف خود نہیں لے پا رہے نا فیصلے. اچھا دیکھیے، شہباز شریف اور باقی سارے، ایاز صادق کا ایک بیان مجھے بڑا یاد آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے نام کے ساتھ نواز شریف کا نام نہ ہونا، میرے 200 ووٹ نہ نکلے میرے اپنے حلقے میں. یہ سارے لوگ جو آج ان پوزیشنوں پر، ان وزارتوں پر اہم مشیر بنے ہوئے ہیں، یہ اٹ از اونلی بیکاز آف نواز شریف. نواز شریف کے نام کا ووٹ تو وہ یہاں آ جائیں نا پھر. اچھا وہ بھی آ جائیں گے، پہلے ایک بات ختم کر لینا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو تباہی آپ نے گزشتہ برس میں کی ہوئی، اس کا منترا کیا بچتا تھا؟ خان صاحب آ کر کیا کہتے تھے؟ گالی دیتے تھے کچھ آصف زرداری کو، کچھ نواز شریف کو، کچھ دوسرے لوگوں کو مولانا کے نیم کالنگ کرتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے کہ وہ سارے غدار چور ڈاکو ہیں. پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور اب پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی، اور باہر نکلتے تھے. ابھی تو سب کچھ الٹ ہو گیا. جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں، جو کریٹیسائز کر رہے تھے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جب خان صاحب تقریر کر کے باہر نکلتے تھے اس وقت پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہوتی تھی. آج آپ نے شاہد خاقان عباسی اور مصدق ملک کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیٹرول بڑھا ہے، ہم نے بڑھایا. کسی کے اوپر غداری کے تانے نہیں لگائے، کسی کے اوپر الزام نہیں لگائے. کوئی نہ، یہ روایت ختم ہونی چاہیے کہ پچھلی حکومت کا. یہ بات آپ عمران خان کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ شہباز شریف کو کیوں نہ کہیں؟ انہوں نے پچھلے ہفتے پہلا قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے حالات اتنے برے حالات میں ہمیں ملک دیا ہے. تو ہر آنے والا وزیر اعظم یہی بات کر رہا ہے، تو اپنی غلطیوں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان نے ہمیں اتنی اچھی حالت میں ملک دیا ہے، پیٹرول مفت مل رہا ہے، لوگ ڈلوا نہیں رہے. تو یہ کہتے وہ ایک دفعہ تو لوگوں کو بتانا، نہیں ایک دفعہ لوگوں کو ضرور بتانا تھا کہ یہ تباہی کیا ہوئی ہے. لیکن آج کی پریس کانفرنس سے بالکل بات کلیئر ہو گئی ہے. ہم اپنی عمران خان نے ملک دیا نہیں ہے، عمران خان سے ملک لیا گیا ہے. چونکہ 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے نا، 3.5 سال کے اندر لیا گیا. تو جب لے لیا گیا تھا تو تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ عمران خان ملک
توڑنے کی بات کر رہے تھے۔ عمران خان اس معاشی نہج پر پاکستان کو لے گئے انہوں نے کہا ٹوٹ جائے گا، وہ اسی طرح چل اگر رہے تھے ایسا چلتا رہا تو بھائی جس طرح اس اکنامک کنڈیشن میں ملک چل سکتا تھا، دنیا میں جو ہماری ہزیمت ہو چکی ہے اس میں ملک چل سکتا تھا۔ دوسروں کو بیکاری کہتے ہیں، ہر جگہ بھیک مانگنے پہنچے کہ نہیں، سعودی عرب سے چاول بھی لے آئے زکوٰۃ میں۔ یہاں پہ تو جو بھی ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے، جو بھی جب باہر جاتا ہے تو یہی توقع کی جاتی ہے کہ دوسرا ملک جو ہے وہ کیا دے گا، اور پھر بات کی جاتی ہے کہ برابری کی سطح پر ملے، برابری کی سطح پر ہمارے ان سے ٹرمز اینڈ ریلیشنز ہیں۔ تو یہ تو سبھی کو دیکھنا چاہیے، چاہے عمران خان ہوں یا شہباز شریف ہوں۔ ایک اس میں آپ کو بات بتا دوں، آپ بھی اس میٹنگ میں تھیں جب وزیر اعظم صاحب نے افطاری پہ بلایا تھا، بالکل، اس میں انہوں نے بہت اچھی بات کی، اس میں بہت سارے صحافی انہوں نے کہا، کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ بھئی آپ چائنا جا رہے ہیں تو کچھ پیسے ملیں گے، آپ سعودیہ جا رہے ہیں کوئی پیسے ملیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا بڑا انفارچونیٹ امیج بن گیا ہوا ہے کہ ہم جہاں سے بھی جائیں گے، انہی سیاست دانوں نے، یہی اس کے ریسپانسبل ہیں۔ آپ کسی ایک کو اس میں سے باہر نکال کے نہیں کہہ سکتے۔ صرف سیاستدان ریسپانسبل ہیں، صرف سیاستدانوں نے حکومت کی ہے۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ تو مطلب سارے لوگوں نے پہنچایا نا، جو آج یہ بلیم کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا امیج بن گیا ہے۔ نہیں کر رہے، انہوں نے ایک دفعہ بتا دیا، اور وہ بتانا ضروری تھا کہ ہم اس معاشی کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں، اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر بٹی صاحب آپ اس پہ ذرا مہنگائی پہ کھل کے بات کیجیے گا۔ آپ نے یہی کہا تھا، میں نے اب میرا حل نکال لیا، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے پتا ہے آپ ذرا اچھی مہنگائی کے اوپر ذرا بات کریں گے نا، باقی بھی اچھی کر رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد ہمیشہ کرتے ہیں۔ بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ بھٹی صاحب، یہ حکومت جو ہے وہ ملک کو بھور سے نکال رہی ہے یا دھکیل رہی ہے اس میں سے؟ چونکہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا، عمران خان بھی یہی کر رہے تھے، تو پھر عمران خان کی حکومت کو گرانے کا خطرہ مول لینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی مہنگائی کر رہے تھے، یہ حکومت بھی مہنگائی کے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ پہلے دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کلیئر کر دوں میں۔ ایک تو آپ نے کہا 2 حکومتیں ہیں، نہیں 4 حکومتیں ہیں۔ اچھا، ایک ایون فیلڈ، ایک یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت، ایک شہباز شریف صاحب کی حکومت، ایک زرداری صاحب کی حکومت، ایک مولانا صاحب کی حکومت۔ دوسری بات یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ جو بقول مصدق ملک جو نون لیگ کے ہیں، بڑے لاجیکل آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، لیکن 54 بندے 50 سے زیادہ بندے لے کے ترکی پہنچے ہوئے تھے۔ یعنی کیا آگ لگی ہوئی تھی ترکی جانے کی۔ دوسرے دن اشتہارات دیکھے تھے اخبارات میں، آدھے پیج کے، کہاں سے پیسہ آ گیا تھا؟ اور الحمدللہ وہاں سلمان شہباز بیٹھے ہوئے تھے جو مطلوب اور مفرور ہیں، جن کی عدالت میں ہے کہ ایڈریس نامعلوم ہے، ہم سمن نہیں کروا سکتے۔ میں تو آج میں نے کہا تھا، ٹویٹ کیا تھا کہ عدالت کو شہباز شریف صاحب کو نوٹس دے دیتی کہ بھائی بیٹے کو دے دینا۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ان کو ترکی کی گورنمنٹ نے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا، کوئی اور ٹیبل نہیں ہوتا؟ یہ آئین قانون کی آپ کے غلط ہوگا، میں کہہ رہا ہوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، وہ صحیح مفرور ہیں، مطلوب ہیں، غلط ہوگا۔ یہ ہے آپ کی نظر میں آئین اور قانون کی ویلیو، یہ ہے اخلاقیات، یہ ہے اصول، یہ ہے منطق۔ تانے کیا مار رہے ہیں؟ بنی گالا سے، خواجہ اسف جیسے لوگ بنی گالا سے نا وہ بھاگ کے نا پشاور چلا گئے۔ میرا خیال ہے ایون فیلڈ پاکستان کا نوائی ضلع ہے جہاں ان کے 3.5 سال سے بیٹھوں۔ خیر، دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ تجربہ، لغاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کے پروگرام میں 3.5 سال ڈھول کوٹے کہ نااہل ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، بیڈ گورننس ہے، مس مینجمنٹ ہے، فلانا ہے فلانا ہے۔ الحمدللہ آ گئے، اللہ کے فضل، تجربہ کار، اہل، محب وطن، جن وطن کی مٹی تجھے سلام کہتی ہے، اے ہواؤ وطن کی مٹی تمہیں سلام کہتی، وہ آ گئے۔ 4 مرتبہ ہاؤس آف شریف کا، الحمدللہ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو جمہوریت ہے اس میں 4تھی مرتبہ ہاؤس آف شریف مرکز میں ہے، اور 4 مرتبہ پیپلز پارٹی بھٹو کا نام کھا کے تو وہ 4تھی مرتبہ ہے، اور الحمدللہ قرب قیامت کی نشانی، اب دونوں غدار ایک دوسرے کے دونوں اکٹھے ہیں، اور مولانا صاحب 100 سالہ اقتدار والے بھی اکٹھے ہیں۔
اور جو میں وہ ایک اور میں بھول گیا تھا کہ 30 روپے شہباز شریف صاحب کے حصے کے پیٹرول کے بڑھے ہیں, 30 روپے زرداری صاحب کے بڑھے ہیں, اور بھی انتظار کریں مولانا صاحب کے 30 روپے بڑھنے ہیں, وہ بھی ابھی آنا ہے. سر یہ بجلی اور پیٹرول تو عوام کی 10 طرف سے باہر ہو گیا, وہ ہاتھ والے پنکھے اور سائیکلیں نکال لیں, چونکہ گورنمنٹ کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں, اور شہباز شریف تک بات آتی ہے وہ کہتے ہیں میں کپڑے بیچ دوں گا. اچھا نہیں بکے نا عمار بھائی, 2-3 دفعہ تو کہہ چکے ہیں. بال لباس ہی ہیں ابھی. خیر اس طرح کی بات نہیں, اللہ ان کو رکھے. مناسب نہیں. نہیں میں ویسے کپڑے کیوں نہیں بکے؟ ایک محاورتاً بات کی تھی, آپ اس کو سچی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان. اچھا وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ایکس وزیر اعظم پاکستان, وہ غدار ہے, آئین شکن ہے, وہ بنی گالا ہے, وہ جادو ٹونے والا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور ہمیں تو اچھا بجلی نام بدل دینا, اگر میں نے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی آئے. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے تھے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ یار یہ کون سی بڑی بہادری ہے, بھٹی صاحب وہ بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے نہیں اچھا سن تو لینا, کون سی بڑی بہادری ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھا کے $1 ارب IMF سے لے آتے ہیں, تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں کہا ری نیگوشیٹ کریں گے, اس طرح تھوڑی ہے, یہ شرمناک معاہدہ جو PTI کر گئی اس پہ ہی ہم ڈٹے رہے. اچھا پھر کیا یہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا اور حکومت کیا کہتی تھی؟ ہم بجلی کی پیداوار بھی بڑھائیں گے, بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے, اور الحمدللہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور 7-8 روپے فی یونٹ بجلی بڑھ چکی ہے. یہ 1.5 ماہ میں نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں 1.5 ماہ میں کچھ میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. آئے تو بتایا کہ 27 پاور پلانٹ بند ہیں, اب کل بتا رہے ہیں کہ 16 بند ہیں. کسی کا پرزہ نہیں ہے, کوئی چل نہیں پا رہا تھا, انہوں نے بتایا. تو اب اچھا اب کیوں نہیں وہ 16؟ اچھا 27 بند تھے تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, 16 کم ہوئے تو لوڈ شیڈنگ ہو گئی 10 گھنٹے. اچھا پھر انہوں نے کیا زر مبادلہ کے ذخائر سعودی عرب, ہمیں جب یہ جانے لگے نا سعودی عرب, تو اس طرح تھا کہ اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ ذاتی تعلقات ہیں, بڑے پیارے تعلقات ہیں, تو بلکہ تو ادھر سے کہا گیا ہے کہ تو آنے کی کیا ضرورت ہے, مقصود کو چپڑاسی کو بھیج دو, ہم اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیں گے. اچھا سعودی عرب جھنڈی, سعودی عرب 28 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا ہے شہباز شریف نے. آپ نہیں سمجھتے یہ کافی ہے؟ نہیں ان لوگوں کو ان کے فضائل نہیں بیان کرنے چاہیے جو کورونا میں 1200 ارب کا عمران خان پہ کیڑے نکالتے تھے کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. تو میں پھر بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 28 ارب کا دے, لیکن ان کو فضائل نہیں کے برابر نہیں ہے. نہیں یہ تو اونٹ یوٹیلیٹی سٹورز پہ عوام کا حال دیکھا ہے, لوگ رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جاتے ہیں وہاں یہ سبسڈی دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ایک نمبر دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آپ میسج کریں, اس پہ کوڈ آتا ہے, وہ کوڈ آپ یوٹیلیٹی انتظامیہ کو دکھائیں تو وہ آپ کو سستا راشن لینے کی اجازت دیتے ہیں, وہ بھی لمیٹڈ. گھی 250 سے 350 روپے ہو گیا ہے اور 4 کلو سے زیادہ نہیں خرید سکتے آپ. آٹا بھی لمیٹڈ. اچھا مزے کی بات, وہ یوٹیلیٹی سٹور تو چھوڑ دیں جو انسلٹ پروگرام ہے. اچھا سعودی عرب جھنڈی, UAE جھنڈی, چین جھنڈی, ترکی اب جو آئے گا. اچھا زر مبادلہ کے ذخائر جس میں سے جو ہمیں روز بتاتے تھے $9.5 ارب رہ گئے. اچھا چھوڑ دیجئے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. مہنگائی 30 مہینے کی سب سے بڑی پہ ہے, جس پہ ہم ڈھول کوٹتے تھے کہ یہ PTI والے نے تباہی پھیر گئی. فیصلے کرنے میں دیر کیوں کی جی؟ کیوں دیر کی؟ نہیں سیاسی فیصلے کرنے میں نہیں کی. کیوں دیر کی؟ کوئی ایسا انسانی جمہوری تاریخ میں پہلے بھی سوال کیا تھا کہ وزیر اعظم بنے کابینہ کو لے کے لندن چلا جائے, وہاں سے پریس ریلیز جاری ہو وہاں پہ. اچھا پھر چھوڑ دیں, سبسڈی ختم, سبسڈی شروع. اچھا پھر IMF کا پروگرام لٹکا ہوا ہے نا خیر سے. اچھا پھر موڈیز نے ریٹنگ اب جو مستحکم سے منفی کر دی ہے, یہ بھی عمران خان کا قصور ہے غالباً. اچھا روپیہ گرا, غیر یقینی صورتحال. عمران خان کے 44 مہینوں میں $65 گرا, ان کے ایک مہینے میں 1.25 مہینے میں 10-12 روپے گر گیا. یہ تو تجربہ کار تھے, سارا کچھ تھے. اب بات یہ ہے کہ کرتے جائیں. ہم ہر بوڑھے ہو گئے, ہر حکومت آتی وہ کہتی خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے. نازک صورتحال ہے, انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا دیں پچھلوں نے, سارا کچھ ایسے. اب اللہ کے فضل سے آپ آ گئے, 1 تقرری نومبر کے لیے آپ نے میلہ سجا لیا, تو اب آ کے تو ہمیں بھی کچھ دیں نا, ہمیں بھی کچھ دیں اور کریں, آ کے ڈیلیور کریں, گورننس پرفارم کریں, گورن کریں اور آگے بڑھیں. لغاری صاحب آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کی بھی بات سنی. سر مجھے یہ بتائیں, عوام یہ سننا چاہتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا اب حل کیا ہے؟ کیا
ایک دو مہینے میں آپ کو لگتا ہے یا 3-4 مہینے میں کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اب یہ جو حکومت سخت فیصلے کر رہی ہے کیا یہ ان کی حکومت کو لے ڈوبے گی، یا معیشت آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جائے گی سر؟ چونکہ ابھی تک IMF نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اور امریکہ، سعودی عرب اور UAE سے بھی وہ بھی ہماری جو پکار ہے اس پہ کان نہیں دھر رہے ہیں ابھی تک۔ دیکھیں پارس، میں آپ سے عرض کرتا ہوں IMF کے بارے میں اگر ہمیں گمانیاں ہیں کہ وہ ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہماری امداد کرتی ہے تو پھر ہمیں ان خوش گمانیوں سے باہر آ جانا چاہیے۔ جی، کہاں کہاں پر انہوں نے اکنامی کو بہتر کیا، کہاں کہاں پر اپنے ماہرین بھیجے اور کہاں کہاں پر انہوں نے امداد کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مصر تباہ ہو گیا سر جب شمالی کوریا کے اندر انقلاب آیا ہے تو جنوبی کوریا کو انہوں نے بنانا تھا اور بنا دیا ایشین ٹائیگر۔ چین کے مقابلے میں تائیوان کو ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ انڈونیشیا کے مقابلے میں وہاں 10.5 لاکھ آدمی قتل کر دیے اور ملائیشیا کو ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا اور جو ہے وہ سنگاپور کو ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ اس طرح کے ٹائیگر ہمیں بنایا گیا تھا کہ تم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہو اور تمہیں قربانیاں دینی ہیں، تم نے دہشت گردی کو پروان چڑھانا ہے، تم نے منشیات، ہیروئن اور آئس کو کھانا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا ہے، تم نے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور تمہارے یہاں کچھ خاندان، کچھ افراد، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے بڑے لوگ اور بڑے امیر افراد یا انسٹیٹیوشنلائز کر کے کچھ آپ کو دے دیا جائے گا، لیکن یہ توقع نہ رکھنا کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے ہم کچھ ڈیلیور کریں گے۔ تو ہمیں اس طرح امداد دی جاتی ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے۔ IMF آپ کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کی صورتحال میں، ہم نے سب سے بڑی جنگ میں ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کام کیا اور ہم نے لوگوں کو اس طرح سے استعمال ہوئے کہ دنیا میں کوئی ایسا استعمال نہیں ہوا، اور انہوں نے ہمیں اس طرح پھینکا ہے کہ دنیا میں کوئی بالکل بیکار چیز بھی ایسے نہیں پھینکی جاتی ہے جس طرح سے ہمیں اب بھی وہی خدمات انجام لا رہے ہیں۔ IMF تو نہیں نکلتا جب ایک دفعہ گھس جائے۔ امید ہے اگر پاکستان کو استحکام دیا جائے، اگر یہ شور شرابہ کم کر دیا جائے، اگر یہ سارا کا سارا جو پاکستان کو دنیا کو میسج دیا رہا ہے نہیں آنا اس طرف کو، یہ خطرناک ملک ہے، پہلے یہاں دہشت گردی ہوتی تھی، پھر یہاں پر جو ہے وہ منشیات ہوتی تھی، پھر یہاں پر اب جو ہے یہاں پر کرپشن ہے، یہ کرپشن کی داستانیں بنائی گئیں اور ابھی تک کسی کو کرپشن میں سزا نہیں دی جائے گی۔ دنیا کو میسج دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا کرپٹ ملک ہے، لیکن یہ جن سامنے چہروں کو ہم دو بیٹھ کر صبح شام لعنت ملامت کرتے ہیں، کچھ اور ہیں پس پردہ جن کے چہروں پر نہ ارشاد بھٹی، نہ عمار مسعود، نہ نظیر لغاری، نہ پارس، کوئی بھی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، جنہوں نے اصل میں اس ملک کو تہس نہس کیا ہے۔ بہت ہیں اور جن کے نام ہم نہیں لے سکتے۔ ایک سیکنڈ، اور کیا ادارہ جاتی دنگل، کسی نے کہا تھا کہ ادارہ جاتی دنگل کرو جا کر؟ کہا تھا کسی نے کہ بیٹھ کر ایک آدمی جو ہے وہ آپ ابھی جو بات کر رہے تھے ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم کم ہے، میں چاہ رہی ہوں ذرا ایک ایشو کے اوپر اور بات کر لیں اور اس پہ سب بھی اپنی رائے دے دیں۔ وہ یہ کہ عمران خان کے حالیہ بیانات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے سر خان صاحب کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ وہ غصہ ہے ان کا جو اقتدار چھن جانے کے بعد اکثر سیاستدان ظاہر کرتے ہیں، یا سوچ سمجھ کر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یا روانی میں ان سے یہ بیانات جو ہیں وہ انہوں نے دے دیے ہیں، اس طرح کے بیانات سرزد ہو گئے ہیں ان سے؟ دنیا میں کوئی اور حکمران بتائیں جو اپنے ملک کے بارے میں یہ کہے کہ یہ فوج ختم ہو رہی ہے؟ یہ بیانات پہلی دفعہ سنے آپ نے؟ کہ جو کہہ رہا ہو کہ میرے ماضی میں نہیں لگائی صاحب، ماضی میں آپ نے جس کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہاں جس سیاستدان کی لڑائی ہوتی ہے، کیا وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتے ہیں سر؟ زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آپ 3 سال کے لیے؟ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو لڑائی بند کر دینی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو لڑائی بند کر دینی چاہیے، سیاستدانوں کے خلاف بھی اور اپنی داخلی بھی، ہر چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اب پاکستان کو صرف قائم رکھنے کا مسئلہ ہے، برقرار رکھنے کا مسئلہ، یہ تاریخی جغرافیہ ہے۔ ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں تاریخی جغرافیہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کاشغر کے بعد سے لے کے جہاں سے ہماری سرحد شروع ہوتی ہے تفتان اور جیونی تک ہم ایک اکائی ہیں، جی، ایک وحدت ہیں، ایک تہذیب ہیں، ایک کلچر ہیں، ایک ہی ہماری زبان مختلف لہجے بدلتی ہوئی چلتی ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔
तुम्हारा वो मुल्क, वो खिता, वो इलाका माजी में भी जिन सियासतदानों ने की उनको भी नापसंद नहीं किया गया, और खान साहब ने भी अगर इस तरह की बात की तो जाहिर है इसको भी पसंद नहीं किया जा रहा है, इसकी मजम्मत हो रही है। अमार मसूद साहब, यही सवाल आपसे भी कि 2 दिन पहले से जो खान साहब बयानात दे रहे हैं, आपके ख्याल में क्या ये गुस्सा है जिसका इजहार किया जा रहा है उनकी तरफ से, सोच समझ कर वो ये बात कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि उनको कोई मिसगाइड कर रहा है? देखिए, मिसगाइड करने वाली बात तो नहीं है, वो जानबूझकर ये बयानात दे रहे हैं और उनके लहजे से, उनकी तकारीर से, उनके कलमात से फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन बड़ी शिद्दत से वाज़े हो रही है। वो ये अब चाहते हैं कि या तो ये मुल्क कायम रहेगा या फिर उन्हें इक़्तिदार इसमें जब तक हिस्सा नहीं देंगे, वरना उन्हें इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा किसी सियासतदान ने ऐसा बयान दिया है? जी बिल्कुल, इससे पहले किसी ने नहीं दिया। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात आपको मिलेंगे मुल्क तोड़ने के हवाले से। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान टूट जाए। सदारती निज़ाम के खिलाफ बात की थी इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान से, एक मिनट, अगर आप ऐसे ही जुल्म करते रहे तो कल बना था बांग्लादेश, फिर सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पश्तून देश भी बन सकता है। एस्टैब्लिशमेंट को बहरहाल रोकना चाहिए। हाँ। लेकिन इमरान खान की बात और है। इमरान खान भी यही कह रहे हैं। इमरान खान नहीं, इमरान खान ये कहाँ कह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सियासतदान स्टांस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इमरान खान तो ये कहता है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ, इस मुल्क के लोगों पे एटम बम गिरा दो। अगर मैं, एक मिनट ठहर जाएं, अगर मैं नहीं हूँ, इस मुल्क के 3 टुकड़े कर दो। अगर मैं नहीं हूँ, इस फौज के परखचे उड़ा दो। अगर मैं नहीं हूँ तो इस मुल्क को तबाह कर दो। उन्होंने कहा कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। भाई आप इस तरह की पीटीआई कह रही है कि वो कह रही है कि मईशत कमजोर होगी तो फौज कमजोर होगी, फौज कमजोर होगी तो मुल्क 3 टुकड़े हो सकता है और एटम बम करके आया, मईशत वो खुद कमजोर करके आया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक तसलसल में कैसे बोला जा सकता है? इमेजिन इस वक्त खान साहब की हुकूमत होती तो डॉलर की ये पेट्रोल की कीमत इससे ज्यादा होती और माशी तबाही इससे ज्यादा होती, और क्या हो रहा होता? उन्होंने कहना था कि ये गद्दार है, चोर है और पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। देखिए, एक मिनट ठहर, मैं आपको बताऊं कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं सियासी जमातों से, आप एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं। हाँ। आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से इख्तलाफ नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं चला सकते। आप पाकिस्तान के अवाम पर एटम बम गिराने का मुजदा नहीं सुना सकते। ये सारी की सारी चीजें इमरान खान ने कही हैं। अब कॉन्टेक्स्ट की डिबेट में पढ़िए, ये मिसालें दी थी। आज तक तारीख में कभी किसी ने मिसालें दी? मुझे कोई मिसाल बताएं, बताएं कि किसने कहा कि पाकिस्तान के अवाम पे अच्छा समझाया। ये किसने कहा था कि मेरे साथ जो सलूक हुआ वो लीडर्स को बागी बनाता है और शेख मुजीब पैदा करता है और हम इनको असला खरीद के देते हैं और ये अपने ही लोगों को मारते हैं? ये कौन कह रहा था, किसको कह रहा था? ये पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ना बनाए, इससे क्या मुराद है? और फिर गुजरांवाला का जलसा भी आपको याद है, जहां पे नाम ले लेके तनकीद की गई, खलाई मखलूक का बयानिया जिसने बनाया था, हिसाब किताब कौन मांग रहा था? लिसन टू मी, देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के रूल से पाकिस्तान की सियासत में आप इनकार नहीं कर सकते। 75 साल हो गए हैं, 35 साल उन्होंने हुकूमत की है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं किसी इदारे के सरबराह से, किसी शख्सियत से आपको इख्तलाफ करने का बिल्कुल। एक मिनट आप क्लियर करें। उन्होंने कहा, सर एक सेकंड, उन्होंने कहा कि हम इनको असला लेकर देते हैं और ये अपने लोगों को मारते हैं और कारगिल के मामले पे मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया। ये मियां साहब चंद किरदारों को तनकीद कर रहे थे या पूरे इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे थे? किरदारों को, मुशर्रफ जैसे किरदारों को तनकीद का निशाना बन रहे थे। आज तक सारी स्टेटमेंट, एक मिनट है, आज तक सारी स्टेटमेंट निकाल के देख ले, बार बार इस बात की तलकीन की गई है, बार बार ये कहा गया है कि हम किसी इदारे पे तनकीद नहीं कर रहे। जो जवान सरहद पे खड़ा है, हमारी हिफाजत के लिए मामूर है, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। लेकिन जो लोग जमहूरियत में मदाखलत करेंगे, अपने मैंडेट से आगे बढ़ के आएंगे, अपने हलफ की ताजीम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ आवाज भट्टी साहब मैं चाहती हूँ, देखिए जो इस हुकूमत के हामी हैं उनकी तरफ से एक पॉइंट उठाया जा रहा है या कह लेंगे एतराज है। मैं चाहती हूँ जरा आप इस पे बात करें कि इस पॉइंट पे कितना वजन है। वो कहते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने जब ये एतराज किया ना, तो उनका मकसद ये होता था, या तनकीद की तो उनका मकसद ये होता था कि जो तमाम इदारे हैं वो आईनी हुदूद में रह के, आईनी दायरे कार में रह के काम करें और फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये फौज जो है वो न्यूट्रल क्यों हो गई है। तो क्या ये बड़ा फर्क है तनकीद के हवाले से दोनों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लॉलीपॉप ना दिया करें कि मैं कह दूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बहुत बुरे हैं, मुस्लिम लीग बड़ी अच्छी है।
مسلم لیگ کا میرا احترام ہے، مان لیں گے مسلم لیگ والے. دوسرا زرداری صاحب اور بلاول جو ہے نا وہ کرپشن کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو سلام، مان لیں گے پیپلز پارٹی والے. فوج کو آپ جب چیف کو کہتے ہیں، جب کسی ایک جرنیل کو کہتے ہیں تو پوری فوج کو کہتے ہیں. فوج کے رول پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ ہاں کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن یہ مت لولی پاپ دیں کہ اس وقت یہ ہو رہا تھا اب یہ ہو رہا ہے. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے بیان پہ، تباہ ہو جائیں گے، فوج تباہ ہو جائے گی، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو، ایٹمی پلانٹ ہم سے لے لیا جائے گا، یا ان کے آنے سے بہتر تھا کہ بم گرا دیا جائے، یا نیوٹرل جانور ہوتا ہے. افسوسناک ہے. بالکل. عمران خان صاحب کو لفظوں کے چناؤ میں، وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ اس طرح کے بیان ہیں، وہ اس وقت 4 صوبوں کی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کو تھوڑا سا یہ ڈیسپریشن نہیں دینی چاہیے کہ میں ہوں گا تو ملک رہے گا، باقی آئیں گے تو یہ، یا کوئی غدار ہے. نواز شریف محب وطن ہے، اعزاز ولی زرداری محب وطن ہے، عمران خان محب وطن ہے، کوئی اور یہ غداری کی اور کافروں کے سرٹیفکیٹ بند کر دیں، مذاق مت بنائے. آرٹیکل 6 بھی ہنستا ہے ہم پہ، اور ہم پہ 3 لفظ بھیجتا ہے کہ بس کرو. اچھا، اور اس طرح دوسری بات، لیکن نذیر لغاری صاحب میں صاحب علم آدمی ہے، پرانی تاریخ کے وہ ہیں اور استادوں میں سے ہیں، عمار بھائی پڑھے لکھے آدمی ہیں. پاکستان کی مخالفت کرنے والے پاکستان کے اقتدار میں آئے. مولانا صاحب نے کہا میں 14 اگست نہیں مناؤں گا. اچھا، پھر اس کے بعد آ جائے ملک کو باہر بیٹھ کر گالیاں دینے والوں کو ہم نے سلوٹ کیے ہیں، وہ اب اقتدار میں آئے. بغاوت کرنے والے اقتدار میں آئے، انڈیا سے مدد مانگنے والے اقتدار میں آئے، پاکستان مرد آباد کا نعرہ مارنے والے اقتدار میں آئے، قومی پرچم جلانے والے، یہ ان میں سے کوئی عمران خان نے نہیں کیا، نہ قومی پرچم جلایا، نہ پاکستان مرد آباد کا ہے، نہ کچھ. اچھا، آئین کو نہ ماننے والے اقتدار میں. سندھو دیش کون؟ آزاد بلوچستان کون؟ ہر چوتھے دن پیپلز پارٹی ہمیں کہتی ہے کہ چپ کرو ورنہ یہ سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. بی سیکیورٹی رسک کس نے بتایا؟ نواز شریف نے. نواز شریف کیا ہے؟ جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے، گریٹر پنجاب بنانے والا. اور آخر میں ایک نواز شریف صاحب کا بیان، عمار مسعود بھائی کہہ رہے ہیں 14 اگست 2017 پاکستان میں فیس این ادر 1971 وانز نواز شریف. 1971 کا ثانیہ دوبارہ ہو سکتا ہے نواز شریف نے کیا. یہ جب شیخ مجیب کی مثال دی. تو اب کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ توڑ دوں گا، انہوں نے کہا ٹوٹ جائے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. نہیں، مذمت کی گئی ہے. صحیح نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے ایسی بات کرے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی. سب نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہوا ہے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اچھا جب اقتدار سے نکلتے ہیں فوج اقتدار سے نکالے جانے کے بعد ہی کیوں یاد آتا ہے ان کو یہ سب؟ دیکھیے، آپ نے ایک مختصر سی بات کر دیتا ہوں. آپ نے سارے سیاستدان جن کی بھٹی صاحب نے بڑے کبھی انداز میں مثال دی، وہ سارے کے سارے فوج کو آئین کے اوپر عمل کرنے کا کہہ رہے تھے. عمران خان واحد سیاستدان ہے جو فوج کو آئین شکنی پہ مجبور کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ میری مدد کریں، آپ نیوٹرل نہ رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھٹی صاحب نے مثالیں دی سارے سیاستدانوں کی، بہت آسان ہے اس سماج میں سیاستدان کو گالی دینا، غدار کا تانا دینا. اس ملک میں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، اس ملک میں جتنی قربانی سیاستدانوں نے دی ہے نا، بھٹو سے دیکھ لیجئے. پھانسی پہ چڑھا بے نظیر بھٹو جان سے گئی، نواز شریف ملک بدل رہا، بلور خاندان سارا دیکھ لیجئے ختم ہو گیا، میاں افتخار صاحب کا بیٹا، اکلوتا بیٹا مارا گیا. تو جو کچھ اس ملک میں بنا ہے، یہ ملک ایک سیاستدان نے بنایا تھا، اور ابھی تک جو قائم ہے یہ بنیادی طور پر سیاستدان، اور صرف ذمہ دار سیاستدان نہیں ہے، صرف ذمہ دار سیاستدان نہیں ہے. آخری ایک بات سن لیجیے پلیز، اللہ کے نام پہ یہ سیاستدان، میں نے کہا نا کوئی غدار نہیں، لیکن اللہ کے نام پہ یہ شہیدوں کی فوج ہے، غازیوں کی فوج ہے. اس کو گالیاں نہ دیا کرو اقتدار کے لیے. لیکن اس فوج کو ہماری جمہوریت میں مداخلت نہیں کرنی. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.